दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, कुंडी खटखटाई, कुंडी खटखटाने की आवाज़ आई तो हमने सोचा कि दरवाजे पर कौन है। दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि वही माजूर बेटी जो चल भी नहीं सकती थी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही है। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह को जानते होंगे, अल्लाह के वली गुजरे हैं। इनके पास एक आदमी आया करता था जो कि बहुत मालदार था। उसकी एक बेटी थी जो कि माजूर थी, चल नहीं सकती थी, उसके पैर ख़राब थे। आता था तो हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ए इंसान, तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में। अगर तू अल्लाह से तौबा कर लेगा तो तू नेक बन जाएगा और अल्लाह ताला तुझे माफ़ फरमा देगा। क्योंकि जो इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह उसे ऐसे ही माफ़ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। फ़कत तौबा ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद कोई गुनाह का इरादा ना करे, कोई गुनाह ना करे। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री अगर आप निकाल कर देखेंगे तो ये वली बाद में बने, उससे पहले ये दूध बेचा करते थे और इनका काम ये था कि दूध में पानी मिला दिया करते थे। लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब इन्होंने तौबा करी तो ऐसी तौबा करी कि अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और इन्हें वली बना दिया। तो अल्लाह ताला तो जब चाहे जिसे चाहे माफ़ फरमा देता है और अपना मुकर्रब बंदा बना देता है, अपना वली बना लेता है। तो वो आदमी आया करता था इनके पास, ये उसे हिदायत देते थे कि देख, तू अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ़ फरमा देगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत हबीब अजमी के पास वही इंसान आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर मैंने तौबा कर ली। तो हज़रत हबीब अजमी फरमाने लगे कि मैं तुमसे कहता था तौबा कर लो तो तुमने कभी तौबा की नहीं, और आज आके तुम कहते हो मैंने तौबा कर ली, अब मैं सारे गुनाहों को छोड़ चुका हूँ, नेक अमल कर रहा हूँ, ये कैसे हुआ? हज़रत हबीब अजमी ने जब इतना पूछा तो उसने कहा, हुजूर सुनिए ये कैसे हुआ। मैं जा रहा था, बाज़ार गया था, बाज़ार में मैंने कुछ सामान ख़रीदा। सामान ख़रीदने के बाद मेरे पास सामान ज़्यादा हो चुका था। मैं मज़दूर तलाश कर रहा था कि कहीं से कोई मज़दूर मिल जाए। मैंने देखा कि 15 साल का बच्चा, 15 साल का लड़का एक कोने में बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा, मेरी मज़दूरी करोगे, मेरे साथ चलोगे, ये मेरा सामान लेके चलोगे? उसने कहा, मैं इधर बैठा ही इसलिए हूँ कि मैं मज़दूर हूँ। तो मैंने कहा कि तुम कितने दीनार लोगे, कितनी मज़दूरी लोगे? उसने कहा, मज़दूरी मैं 3 दीनार लूँगा। कहा 3 दीनार? कहा कहा ठीक है चलो। उसने सामान उठाया और सामान उठाने के बाद चल दिया। चला तो रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया। ज़ोहर की नमाज का टाइम आ गया, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। अज़ान हुई, कानों में जैसी अज़ानों की सदा आई, उसने सामान रखा। कहा चचा एक काम है, एक मेरी बात है, उसे मानोगे? तो मैंने कहा बता बेटे क्या बात है? कहा चचा मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, अगर मैं आपके साथ चलता रहा तो हो सकता है शाम भी हो जाए, लेकिन मैं नमाज क़ज़ा नहीं करना चाहता। अगर मैं आपके साथ चलता रहूँगा तो मेरी नमाज क़ज़ा हो जाएगी, आगे पता नहीं मस्जिद पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। अज़ान हो रही है, मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तो मैंने उससे कह दिया जा नमाज़ पढ़ ले जाके। वो मस्जिद गया, जाने के बाद उसने नमाज़ पढ़ी। सारे नमाजी तो बाद में आए लेकिन वो पहले आ गया। मैंने कहा यार तू पहले क्यों आ गया? कहा पहले इसलिए आया कि मैंने नफिल छोड़ दिए। नफिल इसलिए छोड़े कि कहीं आप ये ना समझो कि काम करने से जी चुराता है, काम करने से दूर भागता है, मैं इसलिए नफिल छोड़ के आ गया। कहा ठीक है बेटे कोई बात नहीं, तू ऐसा मत समझ कि मैं ये समझूंगा। उसने वो मेरा सामान उठाया और फिर चलने लगा। चलता रहा तो घर आ गया मेरा, घर पे सारा सामान रखा। असर का टाइम हो चुका था, लड़के ने खाना नहीं खाया था और मैंने भी खाना नहीं खाया था। मेरी बेगम ने, मेरी बीवी ने खाना बना दिया था। वो बोली कि खाना तैयार है, ये जो मज़दूर आपके साथ आया है 15 साल की उम्र है, बच्चा है, इसको भूख लगी होगी, काफ़ी दूर से सामान उठाकर लाया है, तो इसको भी खाना खिलवा देते हैं। तो मेरी बेगम ने जब इतना कहा मैंने कहा ठीक है, इससे अच्छी क्या बात है, हम दोनों लोग ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएंगे। तो मैं उस लड़के के पास गया। हालांकि बीच में मैंने उससे कहा था बेटा तुझे ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, सामान ज़्यादा है, लाओ कुछ दूर मैं ले चलूँ। तो उसने कहा था नहीं चाचा सामान तो मैं ही ले चलूँगा, अगर आप ले चलोगे तो मैं फिर 2 दीनार लूँगा, इसलिए कि मैं मेहनत का कमाता हूँ, हलाल कमाई खाता हूँ, मैं ऐसे नहीं। तो हालांकि वो खुद सामान उठा के लाया, मैंने उसको मज़दूरी दी और मैंने कहा बेटे खाने का टाइम, खाने का वक्त है, तुम्हें भी भूख लगी होगी, मुझे भी भूख लगी है, चलो आओ दस्तरखान तैयार है, खाना खा लेते हैं। मैंने जब इतना उस बच्चे से कहा था ना, उसने कहा चाचा मैं रोज़े से हूँ,
میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ جب میں نے اتنا سنا کہ وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں تو میرا دل ہل گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 15 سال کی عمر ہے، یہ روزہ رکھ کر بھی رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا، ایسے ہی وہ کڑاکے کی دھوپ تھی اور رمضان شریف کا مہینہ بھی نہیں تھا، وہ روزے سے تھا۔ میں اپنے آپ پر شرمندہ ہوا کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، میں کتنا گناہ گار ہوں۔ میں بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس آیا، میں نے کہا وہ روزے سے ہے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بڑا نیک لڑکا لگتا ہے، یہ بڑا نیک ہے، اس کی دعوت کرو شام کو اور اس سے کہو کہ افطار بھی ہمارے گھر کرے، کھانا بھی ہمارے گھر کھائے۔ میں دوڑ کے آیا، میں نے اس سے کہا بیٹا ایک میری آرزو ہے، ایک تمنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا چچا کیا بات ہے بتائیے، انشاءاللہ اگر میرے لائق ہوگی تو میں مانوں گا، میں آرزو آپ کی پوری کروں گا۔ کہا بیٹا میری اور میری بیوی کی تمنا یہ ہے کہ آج افطار آپ میرے گھر کرو اور آج کا کھانا بھی آپ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے چاچا، اگر آپ کی یہ آرزو ہے، آپ کی تمنا ہے تو انشاءاللہ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، آج کی افطار بھی آپ کے یہاں کروں گا اور آج کا کھانا بھی آپ کے یہاں کھاؤں گا۔ شام ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، میں نے اس کو افطار کرایا، وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا، میں نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، اس پر کھانا رکھ دیا گیا، کھانا تیار تھا، ہم دونوں نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ باتیں بھی ہوئیں تو ٹائم زیادہ گزر گیا، رات ہونے لگی، اندھیرا چھا گیا۔ تو ہم نے کہا بیٹے اتنی رات میں اگر آپ اپنے گھر جاؤ گے نا تو بہت دیر ہو جائے گی، رات کا سمے ہے، رات کا سناٹا ہے، آپ یہیں رک جاؤ۔ میں نے اس کے لیے ایک کمرہ کھول دیا، میں نے کہا آپ یہاں سو جاؤ۔ وہ لڑکا اس کمرے میں چلا گیا، اس بچے کا بستر وہاں لگا دیا اور اس سے کہا کہ آپ آرام سے یہیں سو جاؤ۔ میں اور میری بیوی تھوڑا سا کھانا لے کے اپنی بیٹی کے روم میں گئے، بیٹی کو کھانا کھلایا اور بیٹی سے کہا بیٹی آج ہمارے گھر جو بچہ آیا ہے نا، آج ہمارے گھر جو ایک لڑکا آیا ہے نا، اس کی 15 سال عمر ہے، بہت نیک معلوم دیتا ہے، گناہوں سے بہت دور لگتا ہے، اللہ کا ولی معلوم دیتا ہے، بڑا سچا ہے، نمازی ہے۔ جو انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس کی جوانی والی عبادت بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ انسان حضرت حبیب اجمی سے کہتا ہے کہ ہم لوگ واپس آ گئے اور اپنے بستر پر لیٹ گئے، رات تو ہو ہی چکی تھی، ہم نے دروازے بند کر لیے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، کنڈی کھٹکھٹائی، کنڈی کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو ہم نے سوچا کہ دروازے پر کون ہے۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی معذور بیٹی جو چل بھی نہیں سکتی تھی دروازے پر کھڑی مسکرا رہی ہے، دروازے پر کھڑی۔ ہم لوگ تو چونک گئے کہ جس کا علاج بڑے بڑے حکیموں سے کرایا ہے، جس کا علاج بڑے بڑے طبیبوں سے کرایا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ بیٹی چل نہیں سکتی، یہ معذور ہے، یہ کبھی نہیں چل سکتی، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا۔ آج ہم لوگ اس بات کو دیکھ کر چونک گئے کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی آج وہ دروازے پر کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے آئی ہے، دروازہ کھولا تو اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کہ چل کے اپنے کمرے سے آئی ہے۔ ہم لوگ تو چونک گئے، بالکل حیرت زدہ ہو گئے، بیٹی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹروں نے تو تمہیں جواب دے دیا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیموں نے جواب دیا تھا کہ تم نہیں ٹھیک ہو سکتی، اور آج تم اپنے کمرے سے چل کے یہاں تک آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا بابا آپ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیسے ٹھیک ہوئی؟ بابا آج جب آپ کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے نا، آپ نے کیا کہا تھا؟ ہمارے گھر آج اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس کی عمر کم ہے، وہ اللہ کا ولی لگتا ہے، نمازی لگتا ہے، سچا آدمی لگتا ہے، نیک لگتا ہے۔ بابا میں نے اس کا وسیلہ لیا تھا، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے تھے اور اللہ سے یہ دعا کی تھی، مولا اگر واقعی وہ لڑکا سچا ہے، اگر واقعی وہ تیرا دوست ہے تو اس کے وسیلے سے میرے پیروں کو ٹھیک کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے صحیح کر دے، اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ بابا جب اتنی میں نے دعا کی تھی نا تو میری دعا فوراً قبول ہو گئی اور میرے پیر صحیح ہو گئے، اور جب میں چلی تو بڑا خوش ہوئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے، تیرا کروڑ بار شکر ہے، تیرا شکر کیسے ادا کریں کہ ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا تھا، طبیبوں نے تو جواب دے دیا تھا، لیکن آج تو نے اپنے ولی کے صدقے سے، اپنے دوست کے صدقے سے آج تو نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بابا آج اسی کے وسیلے سے میرے پیر ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ انسان کہتا ہے حضرت حبیب اجمی سے کہ حضور ہم لوگ بڑا خوش تھے، میری بیوی، میری بیٹی، ہم بہت خوشیاں آ گئی تھیں کہ
کہ جو بیٹی چل نہیں سکتی آج ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز نہیں آئی۔ پھر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازہ کھولا، اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر کوئی نہیں لیٹا ہے، بستر پر کوئی موجود نہیں ہے۔ ذرا آگے بڑھ کر دیکھا تو بستر پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ آج تو اگر کسی سے کوئی بات ہو جائے نا تو زمانے میں ڈھنڈورا پٹوا دیتا ہے، زمانے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ آج تو اگر کوئی کسی کی مدد بھی کرتا ہے نا تو پوری دنیا کو دکھاتا ہے میں نے اس انسان کی مدد کی، تاکہ وہ انسان اگر سماج میں منہ اٹھا کر چلے تو لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں ہاں یہ وہی انسان ہے جو اس نے اس کی مدد کی تھی۔ انسان تو پہلے ہی مر جائے گا، یہ انسان تو لوگوں کے سامنے جی نہیں سکتا، سماج کے سامنے منہ اٹھا کے چل نہیں سکتا، لوگوں کی باتیں ہی اس کو مار دیں گی۔ اگر کسی کی کوئی مدد بھی کرتا ہے نا تو پہلے سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے میں نے اس انسان کی مدد کی۔ بچو یار، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر کسی کی مدد کر رہے ہو نا تو تھوڑا چھپ کے کیا کرو تاکہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ اگر آپ مدد کرتے ہو نا تو وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ایسے تو آپ لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہو، جب آپ مر کے چلے جاؤ گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ اللہ فرمائے گا تم نے فلاں کی مدد کی تھی، آپ کہو گے ہاں کی تھی۔ فرمائے گا کس لیے کی تھی؟ میری رضا حاصل کرنے کے لیے کی تھی، یا اپنی فینس فالوئنگ بڑھانے کے لیے کی تھی، یا اپنی واہباہی کے لیے کی تھی، یا اپنی شہرت اور عزت کے لیے کی تھی؟ تو کیا کہو گے؟ اگر تم نے شہرت اور عزت کے لیے کسی کی مدد کی تو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے شہرت اور عزت کے لیے مدد کی تھی جو تمہیں دنیا میں ہی حاصل ہو گئی، آج یہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کسی کی مدد کی تو اس کا بدلہ تمہیں کل میدان محشر میں ملے گا۔ ہاں تو اس پر خط لکھا ہوا تھا، خط میں لکھا تھا کہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں کو مجھ سے بہت محبت ہو گئی ہے، لیکن کبھی مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو مت کرنا، اس لیے کہ آج سے ہی اگر تم گناہ کرتے ہو تو توبہ کر لو۔ آج سے ہی اگر تمہارے کوئی بھی گناہ ہوئے ہیں تو آج سے توبہ کر لو، یا اللہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، مولا آج کے بعد سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مجھے تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے گے۔ وہ انسان کہتا ہے حضور میں نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تھی، اور سچی توبہ کرنے کے بعد آج بھی مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ اب میں بڑا سکون حاصل کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں شراب پینے سے دل میں سکون آتا ہے، جوا کھیلنے سے دل میں سکون آتا ہے، غیبت کرنے سے دل میں سکون آتا ہے، چوری کرنے سے دل میں سکون آتا ہے، وہ غلط ہے، یہ سب ٹائم پاس ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی چیز سے دل میں سکون آتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو گے تو دل کو سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نیک عمل کریں، تب دلوں کو سکون ملے گا۔